बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबटाबाद की हिल से प्रोग्राम हिल टॉक्स के साथ आपका मेज़बान तसद्दुक़ अवान अपने को होस्ट अपने साथी होस्ट मोहम्मद उस्मान के हमरा आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। हमारे साथ आज आपने देख लिया होगा कि मौजूद हैं मोहम्मद उस्मान, और उस्मान कैमरे के पीछे पसे चिलमन पसे पर्दा रहकर अपनी खिदमात तो सर अंजाम देते ही हैं। आज हम उस्मान को ले आए हैं कैमरे के सामने, आपके सामने, और कभी कभी हमारी कोशिश हुआ करेगी कि उस्मान को भी आपके सामने लाएं और उस्मान से भी गपशप करें, उस्मान की गपशप भी सुनें और उस्मान के सवालात, उस्मान के जो जहन में चीज़ें हैं उनका भी जवाब देने की कोशिश करें। उस्मान कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। आज आपको देखें हम ले आए हैं कैमरे के आगे। आप छुपते रहते हैं पर्दे के पीछे, लेकिन हम ले आए। नहीं, बहुत शुक्रिया, और मेरे लिए बड़े एहसास की बात है कि मैं आपके साथ बैठ के कभी कभी प्रोग्राम किया करूँगा और इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो ये जो आप कैमरे के पीछे काम करते हैं उस का ज़्यादा मज़ा आता है या कैमरे पे आके ज़्यादा मज़ा आता है? दोनों का मुख्तलिफ, उस कैमरे के पीछे का भी डिफरेंट एक्सपीरियंस है और कैमरे के सामने भी आज पहली दफ़ा आपके साथ बैठ रहा हूँ। यकीनन कैमरे के सामने थोड़ा मुश्किल होता है, पसीना गर्मी की वजह से आया हुआ है, वैसे कोई की वजह से। अच्छा, तो कैसी ईद रही उस्मान? बहुत अच्छी रही जी ईद हमारी। ईद कुर्बान बहुत अच्छी गुजरी, वही से हर तरफ गोश्त 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 के साथ ईद गुजरी। आप सुनाएं, आपकी ईद कैसी गुजरी? बस अच्छी गुजरी उस्मान, वही जो रूटीन होती है वैसी रही। अच्छा, इस दफ़ा तासुर ये था कि ईद कुर्बा पे जानवरों की या कुर्बानी की शरह में कमी देखी गई, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? उस्मान, तासुर भी था और हकीकत में ऐसा देखा भी गया है। ईद कुर्बान के बाद जो स्टेटिस्टिक्स सामने आए हैं, जो अदाद शुमार सामने आए हैं, उनके मुताबिक 30% कमी हुई है कुर्बानी में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में। हालांकि इस साल ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन 30% कमी हुई है। और उसकी बहुत सी वजूहात हैं, जैसे आप भी जानते हैं, देखने वाले भी बहुत से ये बात जानते हैं कि माशी मुश्किलात भी हैं, जानवरों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा भी उसकी एक वजह थी। उसके अलावा जानवरों की कमी एक बड़ी वजह थी, फिर मौसमी हालात भी एक बड़ी वजह थे। तो जिसकी वजह से आपने बिल्कुल सही ऑब्ज़र्व किया कि इस दफ़ा क्या नाम है, जो शरह है वो बहुत कम रही है, 30% कम रही है। अच्छी खासी शरह है, अच्छी खासी शरह है। और लेकिन आपको सड़कों पे, चौराहों में, मैदानों में गंदगी, आलाइशों में कमी नज़र नहीं आई होगी। आपको ऐसे ही लगा होगा कि बहुत ज़्यादा कुर्बानी हुई है। जिथे जिथे असा मौका मिले असा उथे उथे कचरा सट के निस्फ ईमान है ना, सफाई निस्फ ईमान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो हमने साबित किया, हम जगह जगह पे हम बहसियत मुसलमान साबित करते हैं कि हमारा ईमान कितना पुख्ता है। ठीक है। अच्छा, और क्या खबर है उस्मान? अच्छा जी, आज आप लगता है कोई लंबा फड़फड़ा लेके आए हुए, कोई लगता है बस खबरें कुछ ऐसी सर्कुलेट हो रही हैं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी तेज़ी आ गई है, IMF के साथ स्टैंड बाय माहिदा भी तय पा गया है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि इस माहिदे का या इस मुबारकबाद का कोई पाकिस्तान के अवाम पे क्या दूररस नताइज, अवाम पे क्या असर पड़ेगा? आपके बारे में क्या है? उस्मान, आप भी जानते हैं, देखने वाले भी बहुत से जानते हैं कि ये IMF की जो भीख है, जो हमें अभी तक मिली नहीं। कहते हैं 12 तारीख को बोर्ड की मीटिंग होगी और उसमें $1 अरब का फैसला होगा। तो अब भीख मांगने पे जो खुशी होती है वो वही खुशी हम मना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब भी वैसी खुशी मनाते हैं। और कौम को बेसिकली आपको पता है कि लॉलीपॉप्स पे हमारा निज़ाम चलता है। कौम को लॉलीपॉप्स दे के कि जी देखो जी बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, बहार होगी और आसानियाँ होंगी और लोगों की मुश्किलात कम हो जाएंगी। हालांकि ऐसा नहीं, आप भी जानते हैं, आए रोज़ बिजली गैस की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, खामोशी से इजाफ़ा हो जाता है। तेल पे पेट्रोलियम लेवी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा जितनी भी आप देख लें अशिया जो आम आदमी, जो कि दरअसल ख़ास आदमी है, उसकी लाइफ से जुड़ी हुई हैं, उनकी कीमतों में इजाफ़ा मुसलसल होता ही जा रहा है। और स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी या तेज़ी का रुझान यकीनन एक अच्छा शगुन है। उससे कहते हैं डॉलर भी नीचे है, लेकिन असल चीज़ तो ये है कि अवाम के, आम आदमी के, जो दरअसल ख़ास आदमी है, उसके मेयार ज़िंदगी पे असर कितना पड़ेगा, उसका क्या फ़ायदा होगा,
یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹنگ ٹپاؤ کام نہیں ہوتا. وہ وزیر اعظم صاحب نے کہا جی 9 مہینے بڑے سخت تھے, جو نومایا ہمیں ملا ہے نا, نومائی بھیک ملی ہے, تو اس پہ قوم بھی خوش ہے, ہم بھی خوش ہیں. تو اگر آپ کہیں تو اٹھ کے ناچنا شروع کر دیتے ہیں, نچاں کہ جیسا بھیک مل گئی. ٹویٹس کی صورت میں تو بڑا سارے لوگ ناچ رہے ہیں, ان کی ٹویٹس ایسی آ رہی ہیں کہ وہ لگ ایسی رہا ہے کہ انہوں نے بڑی خوشی منائی ہے. جی, عام آدمی جس کو ہم خاص آدمی کہتے ہیں, ریڑی والا, تھڑے والا, اس کا کتنا تعلق ہے ٹویٹر سے عثمان؟ بالکل کیا تعلق ہے, وہ اس تو کو کیا پتہ ہے ٹویٹر کس چیز کا نام ہے, کس بلائی کا نام ہے. جی, ٹویٹر بازی جاری ہے. ٹویٹر بازی جاری ہے. ٹھیک, اچھا. پری مونسون بارشیں اس دفعہ بڑے اداروں نے بڑا تنبیہ بھی کی ہے کہ پچھلے برس کی نسبت بڑا سخت ہوگا پری مونسون, اور شروع بھی ہو چکا ہے. ایبٹ آباد میں آج آپ نے دیکھا بھی پورے خیبر پختونخوا میں, پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز بارشیں ہو رہی ہیں, اور پہلے ہی موسمیاتی تغیر کے باعث, موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث بہت سی مشکلات ہیں. آپ نے دیکھا ہے فروٹس ہیں, سبزیاں ہیں, ان کی پیداوار نہیں ہو سکی کیونکہ نہ سردی ہے نہ گرمی ہے, اور اس کی بڑی وجہ کلائمیٹ چینج ہے, موسمیاتی تبدیلیاں ہیں. اور ان جیسے آپ نے بتایا کہ جو مختلف ادارے ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے وارننگز جاری کی ہیں کہ ہمارے جیسے پہاڑی علاقے ہیں, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان کے, یہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے بہت شدید, دریاؤں میں طغیانی آ سکتی ہے بہت زیادہ, اور اس کے علاوہ شدید ژالہ باری ہو سکتی ہے, شدید بارشیں ہو سکتی ہیں. اربن فلڈنگ عثمان, جو شہروں میں سیلاب آ جاتا ہے, تو دیکھا اسی نے پچھلے سال بھی اسلام آباد میں گاڑیاں تر دیا یہاں. تو اس دفعہ امید تو نہیں کی جانی چاہیے کہ ایسا ہو اور وہی منظر دہرایا جائے, لیکن ادارے کچھ ایسا ہی کہہ رہے ہیں. سنا تو یہی ہے کہ ہمارے ادارے بڑے متحرک اور انہوں نے بڑی تیاری کر رکھی اس دفعہ. اب دیکھتے ہیں جی, انہیں ڈنڈے پکڑ کے دن عثمان, کوئی نالا باندھنا چھوڑ سن یہ. اور آپ کو پتہ ہے ہماری کیا تیاریاں ہوتی ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی, ہماری کیا تیاریاں ہوتی ہیں. تو بارشوں کی جہاں تک بات ہے اور ٹیمپریچر کی, آپ اور میں ایبٹ آباد میں بیٹھے ہیں, جولائی کا مہینہ ہے اور 30+ ٹیمپریچر ہوا کرتا ہے ادھر, لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ 20s میں ہی ٹیمپریچر جا رہا ہے, 27, 28, 29, میکسیمم 30 تک. تو یہ لوگ بڑے خوش ہیں جی, بڑا زبردست موسم ہے جی, ٹورسٹ بھی آئیں گے اور موسم انجوائے کریں. حالانکہ یہ موسمیاتی بیماریوں کا بھی باعث بن رہا ہے. اس سے جیسے ہم نے کہا خوراک کے مسائل بھی ہو رہے ہیں. فروٹ, آپ نے جس دن بات کی تھی کہ فروٹ میں وہ ذائقہ نہیں ہے جو ہوا کرتا تھا, یا وہ بھی موسمی تغیراتی کی وجہ سے ہی ہے. آپ نے دیکھا عثمان, سوات سے ان دنوں میں زرچہ آڑو بہت بڑی تعداد میں آتا تھا, اس دفعہ اس کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے, اور جو بھی فروٹ آ رہا ہے اس کا سائز بہت چھوٹا ہے, اس میں ذائقہ نہیں ہے. گلگت بلتستان سے جو چیریز آتی ہیں وہ دیکھ لیں آپ اس کو. تو یہ تو ایسی مثالیں ہیں کہ جو آپ کو اسند تسند علاقے میں بٹانگ, لوچے, خوبانی, ان کے دن آپ کو نظر نہیں آتے, کہیں ہے ہی نہیں. سیب آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو اور ساتھ طوفانی بارشیں بھی ہیں, اور اللہ پاک ان بارشوں کو باعث رحمت بنائے. آمین جی. اور کیا خبریں ہیں, اور آپ نے کہا خبریں آپ کو لمبی لکھ کے نہیں جی, کو اتنی کوئی لمبی. اب چلتے ہیں جی میاں صاحب کی طرف. میاں محمد نواز شریف, میاں صاحب کیڑے میاں جی ہوٹل والے؟ نہیں جی, میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی وطن واپسی کے بارے میں. آپ کیا کہ دبئی آئے, دبئی سے دوبارہ سعودیہ چلے گئے, تو انہوں نے جہاز پاکستان والے پاس نہیں مڑتا, تو کیا خیال ہے کدو مرسی؟ یہ اچھا آپ نے سوال کیا, اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ملک میں جگہ جگہ, گلی گلی, محلے محلے اس حوالے سے بحث بھی ہو رہی ہے, لوگ پوچھ بھی رہے ہیں, تجزیہ نگار تجزیے بھی کر رہے ہیں, گفتگو مختلف حوالوں سے ہو رہی ہے. اب یہ خبریں آئی ہیں کہ دبئی سے میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ جا رہے ہیں واپس سعودی عربیہ, اور عمرہ ادائیگی ہوگی اور ان کا قیام ہوگا وہاں پہ کچھ عرصے تک. جن دوستوں سے, جن تجزیہ نگاروں سے ہماری بات ہوئی ہے, میری بات ہوئی ہے, ان کا تو یہی کہنا ہے کہ ان کو جلدی جلدی آئندہ 1 آدھ ماہ میں میاں نواز شریف وطن واپس آتے دکھائی بھی دے رہے ہیں اور نہیں بھی دکھائی دے رہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو معاملات کوٹ ان کوٹ, آپ سمجھ دو معاملات, یہ بھی سمجھ دے اس کے کیڑے معاملات, وہ معاملات جب تک طے نہیں ہوتے, اور کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں جو میاں نواز شریف کی جو اپنا لیگل ٹیم ہے وہ ان پیچیدگیوں کو دور کرنے میں لگی ہوئی ہے, تو جب تک وہ دور نہیں ہوتی اور وہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے وہ نہیں ہوتی, تو اور اس کے علاوہ بھی کچھ اپوائنٹمنٹس ہونی ہیں, کچھ لوگوں نے اپنے اپنی کرسیوں پر, عہدوں پہ بیٹھنے, سمجھ گئے نا آپ میری بات.
وہ ان کا انتظار ہو رہا ہے کہ وہ ہو جائیں. تو اس کے بعد لیکن یہ طے ہے عثمان کہ میاں نواز شریف الیکشن کیمپین مسلم لیگ نون کی الیکشن کیمپین کے لیے ضرور آئیں گے پاکستان, کیونکہ اگر میاں نواز شریف نے آ کے وہ ڈگڈگی نہ بجائی جو سیاسی ڈگڈگی ہوتی ہے الیکشن کیمپین کی, تو شاید وہ اپنے ووٹرز کو, اپنے سپورٹرز کو اس طرح متحرک نہیں کر سکیں گے جس طرح کے الیکشنز میں ہونا چاہیے. تو ہم بھی منتظر ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے, آپ بھی ہیں, ہم بھی ہیں جی, اور بلکہ پوری قوم منتظر ہے ان کی واپسی کہ کدو آسن, ان کے اپنے کارکن بڑی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے ہیں. جی. بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کا امکان سننے میں آیا ہے, اور ساتھ بجلی اور کی لوڈ شیڈنگ بھی اپنے عروج پر ہے, تو یہ اضافہ بھی ہوتا جائے گا, لوڈ شیڈنگ بھی اسی طرح سے رہے گی. کہ یہ چکر کے ہے یہ چکر عثمان یہ کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق جو ہم نے شرائط ان کی پوری کرنی ہے, ان میں پیٹرول, جیسے میں نے پہلے بات کی, پیٹرولیم لیوی میں اضافہ ہے, بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہے, اس طرح مختلف ٹیکسز ہیں, کہا جا رہا ہے اربوں روپے کے نئے ٹیکسز اسحاق ڈار صاحب لگائیں گے آپ پہ, مجھ پہ, پاکستان کے عوام پہ, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس دفعہ اشرافیہ جو ہے ایلیٹ کلاس, اس کو بھی ہم ٹارگٹ کریں گے اور ان سے بھی ٹیکس لیں گے, جو کہ آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ کتنا ایک ممکن ہوگا. اللہ کرے کہ لے سکیں, یہ امید ہی ہے جی, امید یہ ہے کہ ان سے ٹیکس لے سکیں. تو لیکن یہ ہے کہ جو جیسے آپ نے لوڈ شیڈنگ کی بات کی, اس کی بجلی کی بندش, لوڈ شیڈنگ, آنکھ مچولی کی شکایات پورے ملک سے آ رہی ہیں. 8-8, 10-10, 12-12 گھنٹے کی طویل بجلی کی بندش بھی جاری ہے, اور ساتھ ہی ساتھ گیس کی اور بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ بھی جاری ہے. آپ رات کو سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں تو قیمتیں کچھ اور ہوتی ہیں. تو وہ جو آئی ایم ایف کے معاہدے کا خمیازہ آپ نے اور میں نے بھگتنا ہے, وہ ہم نے بھگتنا شروع کر دیا ہے. تو باقی یہ کہ ٹیکس دیں, اچھے شہری بنیں, ٹیکس ادا کریں, بجلی در رونا نہ رو, گیس در رونا نہ رو, گزارا کرو, سمپل از. جی. چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف چلتے ہیں جی. آج انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے توشہ خانہ کیس پہ, تے اور منصف ہی اپنی مرضی دا ہونا چاہیے. یہی تاثر تو میرے خیال میں, میرے مطابق یہ تاثر گیا. آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ جنرل پبلک میں یہی تاثر گیا ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کہ ان کے فیصلے بھی ان کے من مانے ججز ہی کریں, اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا انہوں نے کہ ان کو انصاف نہیں ملے گا توشہ خانہ کیس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے. تو اس پہ آدمی اپنا ماتھا ہی پیٹ سکتا ہے. انصاف کی عدم فراہمی یا انصاف کے نظام کے دوہرے ہونے کا رونا ہی رو سکتا ہے. تو باقی عمران خان صاحب کی جہاں تک بات ہے تو سیاسی تجزیہ نگار تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی سیاست کی آخری اننگز کھیل رہے ہیں, اور بہت سے لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ جلد عمران خان کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا, وہ پابند سلاسل ہوں گے, ان پہ مقدمات جو ہیں وہ آخری مراحل میں, اور ان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, لیکن آئندہ آنے والے اب جو چند دن ہیں ان میں اہم فیصلے بھی ہونے ہیں. سپریم کورٹ میں بھی آپ بھی جانتے ہیں, دیگر عدالتوں میں بھی بہت سے اہم فیصلے ہونے ہیں. اس کے علاوہ دبئی میں جو سٹنگز ہوئی ہیں آصف زرداری, میاں نواز شریف, ان کے کچھ نتائج سامنے آئیں گے, اور اب میاں نواز شریف دوبارہ سعودی عربیہ جا رہے ہیں, اس کے کچھ نتائج بھی سامنے آئیں گے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تو آپ سن ہی چکے ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا, کسیاں بھی ایسی چھوڑنے نہ لگ دے, تسی سارے لگ دے ہو میں پتر سے میں ٹھیک ہے. چلیں جی آگے عثمان. اور کیا پی ٹی آئی کا ذکر ہو تو ہوتا ہے, استحکام پاکستان پارٹی کا ذکر تو پھر آپ کو پتہ ہے لازم الملزوم ہو جاتا ہے. جہانگیر ترین صاحب کے پی کے میں کیا مستقبل رکھتے ہیں؟ آج ایک جگہ پہ اسد کیسر صاحب سے بھی بڑا سوال پوچھا گیا ان کے بارے میں, پرویز خٹک کے بارے میں, تو انہوں نے بھی بڑا کو ملا جلا سا کیا کہا. اسد کیسر نے, اسد کیسر سے پوچھا گیا کہ کیا آپ پی ٹی آئی میں ہیں؟ پی ٹی آئی میں. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی میں پی ٹی آئی میں ہی ہوں, میں پی ٹی آئی چھوڑنا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, میرا اڑنا بچھونا پی ٹی آئی ہے. اور پرویز خٹک
کے بیان سے متفق نہیں تھے. حالانکہ کچھ دنوں پہلے جب پرویز خٹک نے پریس کانفرنس کی تو اسد کیسر خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھے تھے. جہاں تک استحکام پاکستان پارٹی کا تعلق ہے عثمان، تو جہانگیر خان ترین، علیم خان اور ان کی ٹیم ایکٹیو ہیں پنجاب میں، کراچی میں اور اسلام آباد میں. ابھی تک ان کی کنسنٹریشن ہے اور وہ وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 30 لوگوں کا ایک گروپ جلد جہانگیر ترین کے استحکام میں پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کرے گا. جہاں تک خیبر پختونخوا کا تعلق ہے تو ابھی تک کوئی بڑا بریک تھرو استحکام پاکستان پارٹی خیبر پختونخوا میں نہیں کر سکی. اور بعض مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ شاید پرویز خٹک اور ان کا گروپ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوگا. ایسا ہوتا ہے یا نہیں یہ تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا. لیکن جو سیاسی ایکٹیویٹی ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے پورے ملک میں، چاہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کی صورت میں ہو، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون کر رہی ہو، جماعت اسلامی، جے یو آئی، تو سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہیں، سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ تیزی پر ہیں اور ان میں روز بروز تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. کیونکہ اب عید بھی گزر چکی ہے اور الیکشن کا کہا جا رہا ہے کہ بگل بھی بجنے والا ہے. لیکن استحکام پاکستان پارٹی کا ابھی تک کوئی اسٹرانگ فیس خیبر پختونخوا سے سامنے نہیں آ سکا. اچھا جی، آج ایک اور خبر جو اپنے ڈپٹی چیئرمین سینٹ مرزا افریدی صاحب کی سرکولیٹ کر رہی تھی، انہوں نے بڑا ایک بیان دیا کہ جی ملک میں 9 نئے صوبے ہونے چاہیے، جس کی ایڈمنسٹریٹو انہوں نے بھی امپورٹنس بتائی اور انہوں نے کہا کہ ان کو مینیج کرنا بھی آسان ہوگا پاکستان کے لیے. تو آپ اس بارے میں کہتے ہیں واقعی ملک میں زیادہ صوبوں کی ضرورت ہے؟ جی عثمان، یہ گزشتہ روز سے یہ بیان جو مرزا افریدی ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں ان کا چل رہا ہے. یہ مرزا افریدی ہائر گروپ والے ہیں، وہ ہائر الیکٹرانکس اور یہ وہ ہیں مرزا افریدی. اور بیان ان کا اگر دیکھا جائے تو اکیڈیمکلی ایک بڑا درست بیان ہے اور واقعی اس حوالے سے عرصہ دراز سے بات ہو رہی. پہلے شخص نہیں ہے مرزا افریدی جنہوں نے یہ بات کی ہے کہ ملک میں نئے صوبوں کی، نئے یونٹس کی، انتظامی یونٹس کی ضرورت ہے. اس حوالے سے بہت بحث مباحثہ، بہت تبصرہ ہو چکا ہے کہ یقیناً ملک میں نئے انتظامی یونٹس کے قیام کی ضرورت ہے. بلوچستان میں نئے صوبے بننے چاہیے، پنجاب میں نئے صوبے بننے چاہیے، ہزارہ کے صوبے کی بھی بات انہوں نے کی ہے. تو یہ بات کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے، یہ ڈیمانڈ کہ اگر آپ وفاق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پاکستان میں نئے فیڈریٹنگ یونٹس بنانے ہوں گے تاکہ عوام کے مسائل جو ہیں وہ آسانی سے معاملات حل ہو سکیں. اور اس کو خوشائند قرار دیا جا سکتا ہے اس بیان کو. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ رضا ربانی جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے بھی بیان دیا ہے. ان کو کہنا ہے کہ یہ 18ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کرنے کی ایک سازش ہے اور یہ ایک نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی اب ایک نئی بحث ایک دفعہ دوبارہ شروع ہو گئی مرزا افریدی کے بیان کے بعد. جی جی بالکل. بس آج اتنا ہی ہے. آج کے لیے اتنی خبریں، میرے خیال میں یہ خبر آج کم آپ کو خبریں جمع کر میں نے کہا ہے کہ ناظرین جو ہمارے سامعین ہیں ان کو میرا کیمرے کے سامنے آنا ہضم ہو جائے تو آخون جرا عثمان آندے تو 2 درجن خبریں نال کے نہ دے کاٹ آندیا نہ. بالکل. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ خبروں میں بھی اضافہ کریں گے اور آج کے لیے اتنا ہی تھا. ٹھیک ہے، اب اجازت لیں. آپ کی اجازت ہے تو ہمیں اجازت. ہماری اجازت ہے سر. آج کے ہل ٹاکس میں اتنا ہی. ہل ٹاکس دیکھنے کا، ہمیں پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. ہل ٹاکس کے حوالے سے اپنی تجاویز، اپنی آراء آپ ای میل کے ذریعے بھی اور کامنٹس کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں. ای میل عثمان آپ کو بتائیں گے. جی ہماری اسکرین پہ آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہوگا hilltalks555@gmail.com ہمارا ای میل ایڈریس. hilltalks555@gmail.com. تو آپ اپنی تجاویز، آراء اور مشورے ضرور ہم تک پہنچائیں ای میل کے ذریعے، کامنٹس کے ذریعے. ہل ٹاکس دیکھتے رہیے، ہل ٹاکس کو پسند کرتے رہیے. فی الحال آج کے لیے اپنے میزبان تصدق اعوان اور محمد عثمان کو دیجیے گا اجازت. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ سونے دے والے.